में सुबह रवां जवां है अज़्म भी तारे नफ्स भी हमसे है, जवां है अज़्म भी तारे नफ्स भी हमसे है, ये सारी रौनक़े कुंजे क़फ़स भी हमसे है। फवाद साहब, आपकी शायरी और आपकी किताब में तारुफ़ कराती हूँ। जो दीगर हमारे शोरा भी हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ जनाब हम्माद गज़नवी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। शेर से इनका ताल्लुक़, इनका रब्त बहुत पुराना है और शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वसी शाह साहब भी हमारे साथ हैं। जबर का मौसम कब ख़त्म होगा, कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। और हमारे तीसरे मेहमान फवाद हसन फवाद साहब खुद हैं, जिनके अशार मैंने पढ़े और ये किताब उन्हीं की है जिस पे हम बात करेंगे। जनाब हामिद मीर साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं और तारुफ़ हवा का झोंका खुद उनसे है। मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा, अगेन बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के ड्रामा और पाकिस्तान की शायरी, पाकिस्तान में हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए मेरा ख़्याल है बहुत कम लोग हैं जिनसे हम सब बहुत मुतासिर हैं। मैं बहुत मुतासिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। यासिर पीरज़ादा साहब अगेन एक बड़ा नाम, कॉलमिस्ट हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से सोचते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से लिखते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से बोलते हैं और वहाँ से नुक्ता लाते हैं जहाँ पे नुक्ता ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हम सबको वेलकम भी करते हैं और सबसे पहले वसी शाह साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि जबर के मौसम में ये किताब आई है और मैं ये कहती हूँ कि फवाद हसन फवाद साहब हादसाती शायर नहीं हैं, मगर हादसों ने इनको बाहर निकलने पे मजबूर किया है। तो हब्स के इस मौसम में एक बड़े शायर का कलाम आपने पढ़ा है, कुछ फरमाइएगा फवाद साहब की शायरी और इस किताब के बारे में। जी हाँ, मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल ये था कि फ़र्दन फ़र्दन गुफ्तगू करनी होगी। मैं ज़रा लिख के लाया था, अगर आप मुझे 6-7 मिनट दे दें तो उसके बाद मेरा वादा है कि मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है? हाँ, मीर साहब ने मुझे वो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंजे कफ़स बुनियादी तौर पर कैंप जेल की बैरक नंबर 5 के सेल नंबर 1 के कैदी की मंजूम डायरी है। कुंजे कफ़स की तीलियों से छन कर बाहर आते शब रोज़ की दास्तान है। कुंज कफ़स जमहूरी आमरीत की अना से जन्म लेने वाले दर्द व गम, वफ़ा, बेवफ़ाई और तन्हाई के रंगों में डूबी मुख्तलिफ बहरों में खिंची लकीरों से बनी एक पेंटिंग है। आप इसका टाइटल देखिए, कुंजे कफ़स की तन्हाई और तारीकी को शायर ने दिल के उजाले से पेंट कर दिया है। मैं आपको इस उदास कर देने वाली पेंटिंग के कुछ ही रंग और चंद ही लकीरें दिखा पाऊंगा और मुकम्मल तस्वीर खुद ब खुद आपके जहन और आंखों के पर्दे पर बनती चली जाएगी। दर कफ़स वाह होता है जहाँ से गज़लियात की इब्तिदा होती है और कोई ये गुनगुनाता हुआ कुंजे कफ़स की जानिब बढ़ता है कि हमने मट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, हमने मट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, लाख मसलूब हुए पर कहीं हिजरत नहीं की। वाह! अब नहीं तो सरे महशर ही उठेगा ये सवाल, अब नहीं तो सरे महशर ही ये उठेगा सवाल, मुंसिफ़े वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। वाह! और मोहतसिब मेरा किसी और का है हाशिया गर, मोहतसिब मेरा किसी और का है हाशिया गर, उसने बेवजह तो मुझ पे ये इनायत नहीं की। इस कैनवस पे खिंची एक नज़मिया लकीर देखिए। मेरे खुदाया कोई तो हो जो मेरी ज़मी को यकीन दे दे, सबात दे दे, मलामतों और अदावतों की तमाम सोचों को मात दे दे, हमारे अंदर की नफ़रतों के तमाम ज़ख्मों पे रख के मरहम मेरी ज़मी को एक और ताज़ा हयात दे दे। शुक्रिया। ये वैसे फवाद साहब को इसकी दाद जाती है। कैदी का अपने दिल के ब्रश से लगा एक खालिसतन दिल से लगाया ब्रश से लगाया दिल के ब्रश से लगाया खालिसतन शायराना फ़कीराना स्ट्रोक देखिए। वो सुना है माइले तरके जफ़ा हो जाएगा, वो सुना है माइले तरके जफ़ा हो जाएगा, हम नहीं होंगे मगर सबका भला हो जाएगा। और इसी सरमस्ती और फ़कीरे में फ़कीर आने वाले अहद का नौहा भी अभी से कैनवस पर उछाल देता है। अब तो जो भी पैरवीए
اب تو جو بھی پیروی شیوہ رہزن کرے ایک دن وہ بھی یقیناً رہنما ہو جائے گا. گھر کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں ہاتھ. تاریکی چھٹ سکتی تھی اور اتنا اجالا ہو سکتا تھا کہ ہمیں ہر چہرہ بخوبی شناخت پہ آ سکتا کہ کون لکیر کے کس طرف کھڑا ہے. مبارک ہو فواد بھائی کہ آپ کی قید کی عمر جمہور کے نام پہ مر مٹنے والوں کے بیانے کی عمر سے کہیں طویل نکلی ہے. واہ. اچھا دیکھیے مگر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ابھی اور جانے کتنے برس ہمارے جانے کتنے حسن ناصروں کی مائیں اپنے بیٹوں کی لاشیں ڈھونڈتی رہیں گی اور کتنی آسما شرازیوں کو خوفزدہ کرنے کی ناکام کوشش کی جائے گی. مزید جانے کتنے جالبوں کو سرے بازار لاٹھیاں کھانی پڑیں گی, کتنے حامد میروں کو گولیاں جھیلنی پڑیں گی, اور جانے کتنے فواد حسن فواد کنج قفس کی تاریکیوں میں بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں گے کہ میرا قصور کیا تھا. خیر ان ڈھیٹوں کو فرق بھی کہاں پڑتا ہے, یہ پٹتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, مگر بولتے رہیں گے کہ اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے, اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے, کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے. اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے, کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے. میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے. حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے, حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے, ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے, ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے. اور آخری بات کہ ایکڑوں پہ پھیلے ایوانوں سے کنجے قفس تک کے سفر میں لگتا ہے کہ فواد بھائی عوام کے کافی نزدیک آ گئے ہیں. اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں بھی عوام کے نزدیک رہیں, مگر نوید ہو کہ جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک, جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک, زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں. جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک, زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں. اس بار لازمی ہے شکست ہے امیر شہر, اس بار تجھ سے برسر پیکار لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, زبردست. میں انہی کے ایک مصرے کو تھوڑا سا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ, ہر بیمار کو نہ نثار پکارا جائے, تھوڑی سی ترمیم ہے. اب نثار کو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, مگر تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اور وجاہت مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور واقعی محتاج نہیں ہے. بڑا نام ہے, بہت خوب لکھتے ہیں اور بہت خوب بولتے ہیں. جمہوریت پسندی اور آئین پسندی ہم نے ان سے سیکھی ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کی بھی تشریف آوری کا. حماد غزنوی صاحب ہمارے اگلے اسپیکر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے, تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے, یہ دنیا ہے یہاں ہر بات ممکن ہے. تو حماد غزنوی صاحب, آپ کنجے قفس کے پنچھی کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ فواد صاحب ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ پی ایل ایف کا جنہوں نے یہ تقریب منعقد کی, فواد صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں گفتگو کی دعوت دی, نیب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ایک شاعر دیا, اور نظام انصاف کا شکریہ نہ ادا کرنا ناانصافی ہوگی. بالکل. جنہوں نے انہیں اس وقت تک جیل میں رکھا جب تک دیوان مکمل نہیں ہو گیا. خواجہ سعد رفیق صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے خیال آ گیا میں ایک دفعہ کیمپ جیل گیا انہیں ملنے کے لیے, 2019 کی بات ہوگی. تو میں نے ان سے پوچھا کیسے شب و روز گزر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بس کتابیں ہیں یا الکتاب ہے, دین کی طرف بھی ہو جا. تو میں نے کہا بھائی لوگوں سے آپ کا کیا یہاں رابطہ واسطہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو سیل نمبر 1 ہے اس کے سامنے ایک کچا احاطہ ہے, یہاں پہ برگد کا ایک درخت ہے, اور ہمیں جو کلاس ملی ہوئی ہے اس کے تحت ہمیں پلاسٹک کی کرسیاں ملتی ہیں, تو ہم اس برگد تلے بیٹھ جاتے ہیں, اور حافظ نعمان اور ڈاکٹر اجمل ہیں وہ صاف پانی والے, اور یوسف صاحب ہیں, یوسف عباس, اور احد چیمہ اور فواد حسن فواد, یہ لوگ ہم بیٹھ کر
تو میں نے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو ان کا وہ ہم باتیں کرتے ہیں اور فواد صاحب کی شاعری سنتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ فواد صاحب شاعری فرما رہے ہیں وہاں پر. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک تاریخی بات مجھے انہیں دیکھ کر یاد آ گئی. اچھا، ان کے دو اختصاص ہیں انفرادیت جس پر میرا خیال ہے بات کرنا چاہیے. ایک تو یہ جب سی ایس ایس افسران شاعری کرتے ہیں تو میں دلچسپی سے دیکھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ شاعر کش ہوتی ہے. اگر ان کی تربیت میں کچھ کسر رہ جائے تو پھر یہ افسر نہیں بلکہ شاعر بنتے ہیں، ورنہ اچھی تربیت ملے تو یہ شاعر نہیں بنتے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی گھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ قواعد و ضوابط کی لکیر پر چلیے، محتاط رہیے، مڈل آف دا روڈ، اعتدال کا رستہ اختیار کیجیے. تو یہ سب رد ہے شاعری کا، اینٹی پوئٹری باتیں ہیں. یہ کیا ظلم ہے کہ عشق کا دعویٰ انہیں بھی ہے جو حد اعتدال سے آگے نہیں گئے. واہ. تو عشق کا تو میدان شروع ہوتا ہے جہاں پر سرحد ختم ہوتی ہے اعتدال کی. وہاں سے آپ احتیاط کا دامن جب آپ چھوڑتے ہیں تو آگے سے جنوں کے رستے ابھرتے ہیں. تو لہٰذا تربیت میں ان کے یہ معاملہ ہے. اور انہوں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا کہ انہوں نے شاعری شروع ہی 22ویں گریڈ میں جا کے کی، ورنہ یہ 18ویں 19ویں میں کہیں تاریک راہوں میں مارے جاتے. درست بات ہے. اچھا، پھر ان کا جس عمر میں انہوں نے شاعری کی یہ بذات خود بڑی دلچسپ بات ہے. یہ ایک واقعہ ہے. دیکھیے، شاعری کا ایک جو جی آواز شاعری کا آ جائے گی. اب بہتر ہے میرا خیال. جی. جو ریلا آتا ہے وہ تو ایک خاص عمر میں آتا ہے، اور جو گش جسے شیمپین کی شو بھی کہا جا سکتا ہے تو وہ تو نکلتا ہے اور 20 30 40 سال میں لوگ نپٹ جاتے ہیں. جیسے سب شاعروں کی مثالیں ہیں ہر طرف. آپ دیکھیے کہ آپ جو غالب ہیں وہ 30 32 سال تک کی عمر میں اپنی اکثر وہ شاعری جس کی بنیاد پر وہ اسد اللہ خان غالب کہے جاتے ہیں وہ کر چکے تھے. اور اسی طرح دنیا میں بھی نظر ڈالیں، رومانٹس ہمارے جی ہاں، وہ سارے وہ تو خیر دنیا سے ہی چلے گئے، کیٹس وغیرہ اور یہ شیلی. اچھا، رامبو کا نام یہاں پر میں لینا چاہوں گا کہ اتنا بڑا آدمی جو بنیاد رکھ رہا ہے سمبلزم کی بھی اور سوریلزم کی بھی، وہ آدمی اپنی ٹین ایج میں شاعری اس نے کی ہوئی ہے ساری کی ساری، اور اس کے بعد قلم توڑ دیا اس نے، اس کے بعد کوئی شاعری نہیں کی. تو نکتہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے. ان کو مجھے حیرت ہوتی ہے. تجھ کو اندازہ تو ہوگا فواد صاحب، تجھ کو اندازہ تو ہوگا سر پہ گرتی برف کا، یہ بھی کوئی عمر تیری مبتلا ہونے کی تھی. واہ واہ واہ، بہت خوب تو بہت خوب. انہوں نے اس وقت شاعری کی. لیکن آپ یہ سوچئے کہ ان کے شعوری سطح پر اور جذباتی سطح پر وہ کس بھونچال سے گزرے ہوں گے جی ہاں. کہ وہ ریلا دوبارہ آ گیا اور انہوں نے یہ شاعری کی. کتاب کے بارے میں میرا خیال ہے 1-2 جملے میں. یہ کتاب، یہ کنج قفس جو ہے، یہ ہماری اجتماعی ناکامیوں کا نوحہ ہے. یہ ہماری جو قومی بدعمالیاں ہیں ان کی تصویر ہے. جو احتساب کا بیوپار اس ملک میں ہوتا ہے اس کی جھلکیاں ہیں یہ. یعنی جو انصاف کے نام پر دھندا چلایا جاتا ہے یہ اس کی تصویریں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. یہ ہے کتاب. ایک کوک ہے، ایک درد سے یعنی ہوک ہے. یہ اس شاعری کا اجمالی میں تعارف آپ کو پیش کر سکتا ہوں. اچھا، 1-2 جملے میں ذرا کہنا چاہتا ہوں. ایک زمانے میں تک ہم بھی جب نئی نئی ہمیں شدھ بدھ حاصل ہو رہی تھی علوم و فنون کی، تو ہم جمالیاتی اقدار پہ اتنے زیادہ فوکس تھے کہ ہم یہ جو مزاحمتی شاعری، یعنی براڈ معنی میں مزاحمتی شاعری کہیں گے نا، انتہائی سیاسی شعور گہرا اور سماجی شعور کے تحت جو شاعری پیدا ہو رہی ہے، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ذرا یعنی اس کو اپریشیٹ نہیں ٹھیک طرح کرتے تھے. اس کی وجہ ہم کہتے ہیں یہ ہنگامی شاعری ہے، یہ وقتی شاعری ہے، یہ تو نعرہ زنی ہے. تو یہ ذرا اسی طرح حتیٰ کہ یعنی میں اپنے جہل کا اعتراف کروں گا کہ ہم حبیب جالب صاحب کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ اتنے اچھے شاعر تھے. یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے. اور بہت مہرباں تھیں وہ گل پوش راہیں،
مگر ہم انہیں مہرباں چھوڑ آئے. واہ. تو ایسا شاعر. تو انہوں نے حکمراں ہو گئے کمینے لوگ, یہ کیا شروع کر دیا. تو وہ زمانہ ذرا اور تھا, نئی نئی آپ کو شد بد آ رہی ہوتی ہے تو آپ اور طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جب جالب نہیں رہتا تو پھر معاشرے کو اندازہ ہوتا ہے کہ جالب کے بغیر معاشرے گونگے ہو جاتے ہیں, جالب کے بغیر معاشرے قبرستان بن جاتے ہیں. تو کروڑوں لوگوں کو زبان دیتے ہیں یہ لوگ, اور یہ ایک بڑا سماجی کردار بھی ہے جو یہ ادا کرتے ہیں. یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے چوپالوں میں, کھیتوں میں, کھلیانوں میں, کافی شاپس میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن فواد حسن فواد جیسا کوئی آدمی آتا ہے جو اس کو زبان عطا کر دیتا ہے. تو یہ ان کا اس کتاب کا مرکزی کرشمہ ہے. آپ ذرا بے چین ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے میں بات ختم کرتا ہوں, لیکن میں اس کتاب کے حوالے سے ایک چیز کا ذکر نہ کرنا میرا خیال ہے ناانصافی ہوگی. جو ان کی نظم ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کی ہوئی ہے, سلال حسن کے. تو کتاب پڑھ کے ویسے تو آپ کہیں غصہ آتا ہے, کہیں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے نظام کے حوالے سے, لیکن وہ نظم پڑھ کر میں آپ دیدہ ہو گیا تھا. میں نے سوچا تھا میں اس کے کچھ بند پڑھوں گا, لیکن میں بے چینی دیکھتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا. آپ پڑھ سکتے ہیں, اجازت؟ بالکل. اچھا ایک آدھ پڑھوں گا بس. سلال حسن کے لیے ایک نظم اس کی سالگرہ پر. یعنی بظاہر یہ آپ کو شاید اعتراف شکست لگے, لیکن میں اس کی تشریح بعد میں کروں گا. میرے بیٹے, میری جان, تم میری تقلید نہ کرنا. اگر اس خطۂ ارضی پہ رہنا ہے تو سچ کو سچ نہ کہنا. حرف کی حرمت پہ کٹ مرنے کا سودا سر میں مت رکھنا. جو جان دینے پہ آمادہ ہوں, رد کفر کی خاطر کھڑے ہوں, ان کی بھی تائید نہ کرنا, میری تقلید نہ کرنا. میرے بیٹے بھلا دینا وہ قدریں جن کی بنیادیں گئے برسوں میں گھنٹوں بیٹھ کر ہم نے اٹھائی تھیں. وہ سارے خواب جو ہم نے تراشے تھے, اس ارض پاک کی تصویر جو ہم نے بنائی تھی, وہ جس میں میرے گزرے 60 برسوں کی ریاضت اور تمہاری حرف حق کہنے کی جرت کو نئے ایک عہد کی بنیاد بننا تھا. وہ جس میں نے منزل کا پتہ دیا تھا اور تمہیں فرہاد بننا تھا. وہ سب قدریں, وہ بنیادیں من و مٹی تلے جا کر کہیں پر دفن کر دینا. تمہارے سامنے پھر جبر و استبداد کا کوئی نیا منظر اگر تصویر ہو جائے, تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی مورخ سلگتے چیختے ہر سچ کو آتش دان میں ڈالے, نئی تاریخ تحریر ہو جائے, تو اس پر بھی میری جان تم میری خاطر کوئی تنقید نہ کرنا, میری تقلید نہ کرنا. میں آخری بس بند پہ آ جاتا ہوں. میرے بیٹے, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہجرت تم پہ واجب ہو چکی ہے, مگر اتنا تو کہتا ہوں کسی جابر, کسی سلطان کے آگے ادا تم کلمہ توحید نہ کرنا. میرے بیٹے, میری جان, تم میری تقلید نہ کرنا. دو فکروں میں کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ جو شاعری کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کی جو سطح پہ معنی ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہی معنی ہوں. یعنی بیج ہوتے ہیں, جس طرح جیسے گوہر ہوتا ہے سیپ کے اندر, اس طرح سب ٹیکسٹ ہوتا ہے شاعری کا. مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے. میں جوانی میں جب کبھی شعر کہتا تھا تو گھر میں کبھی بدمزگی بھی پیدا ہو جایا کرتی تھی. جیسے میں نے ایک دفعہ شعر کہا کہ کس طرح سے بٹا ہوا ہوں میں, کس طرح سے بٹا ہوا ہوں میں, اپنے آگے ڈٹا ہوا ہوں میں. تو میری بیگم صاحبہ نے کہا یہ کیا چکر چل رہے ہیں. یعنی آپ اسے لٹرل معنی میں شاعری کو لیں تو آپ یہ گمراہ کن ہو سکتی ہے. اصل میں دراصل وہ اس نظم میں اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ حق کی پرخار راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا. وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ خداؤں کا مسلسل انکار کرنا, چاہے تمہیں زندہ خانے کی صعوبتیں کیوں نہ برداشت کرنا پڑیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ کی حمایت کرنا, سچ کی حمایت اس لیے کرنا کہ سچ
محض اس لیے کہ سچ ہے یہ تقاضا رکھتا ہے کہ اس کی حمایت کی جائے. واہ، بے شک بے شک بے شک. بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. شکریہ بہت شکریہ حماد صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ تمام جملے کہے ہیں، اور کیا خوبصورت بولا ہے. بالکل ہر دور میں ایک منصور پیدا ہوتا ہے، ہر دور میں سقراط آتا ہے جو سوال پوچھتا ہے، ہر دور میں حسین آتے ہیں جو کہ شہادت کے لیے، سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمارے اندر بہت سے منصور ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت سے حسین ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت سے سقراط ہوتے ہیں جن کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے وقت کی سب سے زیادہ بڑی بات ہی یہ ہے کہ وہ زمانے کا حسین، زمانے کا منصور، زمانے کا سقراط سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. یہ وقت کی عنایت ہوتی ہے. تو وسیع شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں اپنے اگلے صرف ایک جملہ چونکہ اس نظم کے حوالے سے جی. تھا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس نظم پہ نہ رکیں. جس میں فواد بھائی اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا تم اس کی تقلید نہیں کرنا. میں آج آپ کو بتا دوں فواد بھائی کہ آپ کی اولاد اس معاملے میں نافرمان ثابت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 16 مہینے کی جگہ 16 گھنٹے یا 16 دن گزارے ہوتے تو پھر شاید وہ آپ کی بات کی تقلید کر لیتی. بالکل. حصار وقت سے آگے نکل گیا ہوگا، ہمارے بعد زمانہ بدل گیا ہوگا. جہاں پہ صاحب انصاف جھوٹ بولتے ہوں وہ شہر موت کے سانچے میں ڈھل گیا ہوگا. ایک ایک شعر، ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچ ہے. تو یاسر پیرزادہ صاحب کو میں دعوت کلام دیتی ہوں کہ وہ کچھ بتائیں اس کتاب کے بارے میں. کیا آسمہ شرازی، میں حماد غزنوی صاحب کی طرح گفٹڈ نہیں ہوں کہ فی البدیہہ اتنی خوبصورت گفتگو کر سکوں، تو میں کچھ لکھ کر لایا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کتابیں لکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو کچھ نہیں کرتے. فواد حسن فواد کا شمار پہلی قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے. آپ ایک سینئر سرکاری افسر ہیں مگر ریٹائر ہو چکے ہیں، لہٰذا آج ان کی کتاب کے بارے میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. البتہ اچھا، اگر یہ حاضر سروس ہوتے تو دوسری بات تھی. اس صورت میں بھی میں نے اس تقریب میں مضمون پڑھنا تھا، مگر یہ سوچ کر کہ میری آئندہ پوسٹنگ کا تمام دار و مدار اس سچ پر ہوگا جو میں نے مضمون میں بیان کرنا تھا. اور اگر کہیں اس مضمون میں ایک آدھ فقرہ فواد صاحب کو گراں گزر جاتا تو میں کتاب کی تقریب رونمائی کے بعد اپنا بوریا بستر سمیٹتا اور کوئٹہ میں پوسٹنگ آرڈر ملنے کا انتظار کرتا. ویسے بھی فواد صاحب کو بلوچستان بہت پسند ہے. اب صورتحال ذرا مختلف ہے. فواد صاحب اس وقت بطور افسر نہیں بلکہ بطور شاعر سٹیج پر موجود ہیں، اور یہ ان کی شاعری کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے. اپنی کتاب کی تقریب میں بندہ ویسے بھی دولے کی طرح ہوتا ہے، شرماتا زیادہ ہے، بولتا کم ہے. بہت اعلیٰ، درست بات ہے. منیر نیازی کے الفاظ میں کہوں تو بے چین بہت پھرتا ہے، گھبرائے ہوئے رہتا ہے. لیکن سچ پوچھیں تو اس وقت دلہا سے زیادہ میں گھبرایا ہوا ہوں، اور اس کی وجہ فواد صاحب کی شخصیت ہے. فواد حسن فواد ایک پرفیکشنسٹ بندے کا نام ہے. وہ جو کام کرتے ہیں بہترین انداز میں کرتے ہیں. اگر یہ موقع ان کی ذات کی خوبیاں گنوانے یا بطور افسر ان کی قابلیت پر بات کرنے کا ہوتا تو میں ضرور اس پر بات کرتا اور اپنی رائے دیتا کہ میں نے فواد حسن فواد سے زیادہ قابل، ذہین اور شاندار افسر اپنے 27 برس کے کیریئر میں نہیں دیکھا. اصولاً مجھے اپنے اس بیان کی تشریح کر کے بتانا چاہیے کہ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں، مگر جیسے کہ میں نے کہا کہ آج موقع فواد صاحب کی شاعری پر بات کرنے کا ہے تو میں خود کو اس حد تک ہی محدود رکھوں گا. شاعری کی جو کتاب ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کو دینے کے لیے بڑا اچھا تحفہ ہوتی ہے. میں یہ بات اپنے تجربے کی روشنی میں کر رہا ہوں. نوجوان اس معاملے میں مزید رہنمائی کے لیے مجھ سے تقریب کے بعد علیحدگی میں مل سکتے ہیں. میں انہیں بتاؤں گا کہ کیسے شاعری کی کتاب میں معنی خیز شعروں کو نشان لگا کر محبوبہ کو پیش کیا جاتا ہے. یہ تیر بہدف نسخہ ہے اور آج کے دور میں بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا ہمارے دور میں تھا. تاہم کنج قفس نام کی جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے وہ گرل فرینڈ کو تحفے میں نہیں دی جا سکتی.
البتہ نیب کے تفتیش کاروں، پولیس افسران اور جج صاحبان کے لیے یہ اچھا تحفہ ہے۔ بے شک۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنجے قفس کا مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ یہ لوگ آئے روز لوگوں کو کنجے قفس میں ڈالنے کا ہی کام تو کرتے ہیں۔ اس تقریب میں آنے سے پہلے میں نے ایک پولیس افسر کو یہ کتاب دکھائی تو اس نے ہاتھ میں کتاب کو پکڑ کر سونگا اور پھر کہنے لگا اس میں سے تو بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ اس شاعر پر فوجداری مقدمہ ہونا چاہیے۔ میں نے جواب دیا کہ اگر بات شاعروں پر پرچہ کٹوانے تک آ گئی ہے تو پھر آپ صلح ہی کر لیں۔ تفنن برطرف یہ بات درست ہے کہ اس کتاب سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ دراصل یہ شاعری کی کتاب نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا نوحہ ہے۔ یہ ایک مقدمہ ہے جو فواد صاحب نے خود پر قائم جعلی مقدموں کے جواب میں اس سماج پر قائم کیا ہے۔ بیوروکریسی کے الفاظ میں کہوں تو یہ ایک چارج شیٹ ہے جو فواد حسن فواد نے فریم کی ہے، اور اس چارج شیٹ کی خوبی یہ ہے کہ یہ استعاروں سے مزین ہے، شاعری کی روایت سے جڑی ہے اور علم عروض کے بندھن میں جکڑی ہوئی ہے۔ جس طرح فرانس کافکا نے اپنے ناول دی ٹرائل میں لاقانونیت اور بے انصافی کی لازوال تصویر کشی کی ہے، اسی طرح فواد حسن فواد نے بھی کنجے قفس میں اپنی نظموں اور غزلوں کی مدد سے اس نظام کو بجلی کے جھٹکے دیے ہیں۔ ایک غزل کے چند شعر ملاحظہ ہوں۔ تمہارے عہد کو عہد عذاب لکھوں گا، میرا یہ عزم ہے عالی جناب لکھوں گا، واہ واہ واہ، کہوں گا کلمہ حق جو بھی اس کی ہو قیمت، ہزار طرح سے آئیں عتاب لکھوں گا، یہ ظلم و جبر کے موسم گزارنے کے لیے مزاحمت کا ایک نیا باب لکھوں گا، ہزار صحنے چمن میں بہار بکھری ہو، میرا نصیب ہے کالے گلاب لکھوں گا۔ واہ، بہت خوب۔ فواد صاحب کی شاعری تلخ ہے، یہ ایک ایسے شخصی شاعری ہے جو سرپھرا ہے اور سرکشی پر آمادہ ہے، اور ایسے سرپھرے اور سرکش لوگوں کے ساتھ اس معاشرے میں وہی ہوتا ہے جو فواد حسن فواد کے ساتھ ہوا۔ اپنے نظریے پر کھڑے رہنے کی ایک قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے، اور فواد حسن فواد نے وہ قیمت چکا دی، اور آج وہ پورے قد کے ساتھ ہمارے درمیان کھڑے ہیں اور سرخرو ہو چکے ہیں۔ واہ، بے شک۔ فواد صاحب ایک سکہ بند اور کہنہ مشق شاعر ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ علم عروض تو نہیں سیکھا، مگر وہ اردو شاعری کی روایت سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کی غزلیں اور نظمیں ان کی شخصیت کی طرح پرفیکٹ ہیں۔ ذاتی طور پر میں ان کی نظموں کا مداح ہوں۔ ان کی نظموں میں کہیں تو جھرنوں کی طرح بہتی ہوئی لگتی ہیں اور کہیں یکدم سمندر کی لہروں کی مانند بکھر جاتی ہیں۔ البتہ رومانوی نظمیں کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک نظم جو انہوں نے کسی لڑکی کی یاد میں لکھی ہے، اس میں کسی حد تک رومانویت ضرور ہے، مگر جو نظم انہوں نے اپنی بیگم کے نام لکھی ہے اس میں رومانویت نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کر لکھی تھی۔ ویسے اگر وہ جیل میں نہ بھی ہوتے تو بھی بیگم کے لیے رومانوی نظم لکھنا خاصا مشکل کام تھا۔ بقول شخص بیگم سے رومانوی باتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے خواہ مخواہ خارش کرنا۔ ان کی ایک نظم بساط پھر سے بچھی ہوئی ہے۔ ہندوستانی شاعر جاوید اختر کی نظم نیا حکم نامہ سے متاثر ہو کر لکھی ہوئی لگتی ہے، لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ حاصل کتاب کیا ہے تو میرا جواب ہوگا کہ جو نظم انہوں نے اپنے بیٹے سلال کے نام لکھی ہے وہ حاصل کتاب ہی نہیں بلکہ حاصل زندگی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے کچھ بنیادی سوالات اٹھائے ہیں اور ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ان کے نقش قدم پر مت چلے، حق سچ کا ساتھ دینے کی غلطی نہ کرے، اعلیٰ اقدار اور اصولوں کی پاسداری مت کرے، زمانے کے فرعون کے سامنے کلمہ حق نہ بولے، اور ان تمام خوابوں کو بھول جائے جو ہم نے ساتھ مل کر تراشے تھے۔ یہ نظم دل چیر کر رکھ دیتی ہے۔ غالب کا شعر ہے، نئے تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمی میں،
گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. واہ. فواد صاحب اگر غالب کے اس مشورے پر عمل کرتے تو انہیں اپنی زندگی کے 2 سال کنجے قفس میں گزارنے نہ پڑتے, مگر پھر وہ فواد حسن فواد نہ ہوتے. پھر وہ سول سروس کے انہی ہزاروں افسران میں سے ایک افسر ہوتے جو 40 سال کی نوکری کے بعد جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی ہر بات اس فکرے سے شروع ہوتی ہے کہ when I was ڈپٹی کمشنر چکوال. جبکہ حقیقت میں یہ افسر اپنے باس کا فون بھی رکوع کی حالت میں سنتا ہے. جبکہ جس فواد حسن فواد کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے 16 ماہ قید تنہائی میں رہنا تو قبول کیا مگر سر نہیں جھکایا. سول سروس اور اردو شاعری دونوں کو فواد حسن فواد پر ناز کرنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا خوب کہا ہے. بہت بہت شکریہ یاسر. اور یہ کتاب پڑھتے پڑھتے بہت سے دروازے کھلتے ہیں. یہ دروازے حق اور انصاف کے حوالے سے کھلتے ہیں. یہ سوچ کے یہ ایوان اقتدار کے دروازے کھول دیتی ہے یہ کتاب, اور یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم سامنے کیا ہیں اور پیچھے کیا ہے اور عقب میں کیا چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک کوتوالے شہر کی بیعت کی دیر تھی, ہر اعتراف جرم و سزا بھی چلا گیا. تو یہ اعتراف جرم و سزا جو ہے اس کا ادراک اور پھر اس کا اظہار, یہ دونوں چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں, اور کاش کہ یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے. یہ کتاب جو بھی پڑھے گا اس کو کم از کم یہ بار بار دیکھنا پڑے گا. انصاف, حق اور سچ, اس کے دروازے کھلتے ہوئے آپ کے اوپر آپ کو دکھائی دیں گے, سنائی دیں گے. تو میرے اگلے جو مہمان ہیں وجاہت مسعود صاحب سے میں درخواست کروں گی کہ وجاہت صاحب آپ کچھ لب کشائی کیجئے اس کتاب کے بارے میں. کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں. 1955 میں جب فیض صاحب جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے اپنی بیگم کے نام جو خطوط لکھے تھے وہ کوئی 15-16 برس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوئے سلیب میرے دریچے میں. اور قلم لگایا تھا فیض صاحب نے, مرزا ظفر الحسن صاحب نے ترجمہ کیا تھا. اس میں فیض صاحب نے جو پیش لفظ لکھا اس میں ایک جملہ بڑے مزے کا لکھا کہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے, یہ ہو سکتا ہے کہ حبسیات, جیل میں لکھا جانے والا ادب ہمارے ادب میں ایک مستقل صنف ٹھہرے. فیض صاحب عام طور پہ تو بہت سچائیاں بیان کرتے تھے, یہاں انہیں غلطی ہو گئی. حبسیات ہمارے ادب کا موضوع ہی نہیں ٹھہرا, ہماری قوم کا تشخص بن گیا. کیا بات ہے. درست بات. بھلے وہ زمانہ وردی والی آمریت کا تھا یا وہ اچکن والی آمریت کا تھا. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک خاص طرح سے خوشی ہو رہی تھی. جیسا کہ اس ملک میں ہر شریف آدمی کی بھد اڑائی گئی ہے, ہر شعبے کی ساکھ گرائی گئی ہے, ہر صحافی کو لفافہ خور کہا گیا ہے, سیاستدان کو بدعنوان کہا گیا ہے, بروکریٹ کو جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا ہے. یہ غالباً پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری بروکریسی کے بہترین نمونے اس فارسیکل کھیل میں جو 2016 سے 2022 تک کھیلا گیا اور شاید جاری ہے, اس میں فواد حسن فواد, not just because he's around, احد چیمہ, وسیم اجمل, ہمارے شاندار اچھے کمپیٹنٹ سرکاری افسروں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ اس مزاحیہ
کھیل تماشا جو اس قوم کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی مزاحمت کی ہے. بے شک بالکل. اس میں ہمارے قابل صد احترام، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے سیاستدان ہے. باقی لوگ جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن فیصلہ سازی اور قوم کو سمت دینا وہ سیاستدان کا کام ہے. اور اس دفعے ان 4 برسوں میں جو گزرے، ایک ایسی جماعت کے سیاسی رہنماؤں نے قربانیاں دی ہیں جو عام طور پہ قربانیاں دینے کے لیے جانی نہیں جاتی تھی. بالکل. اس پہ میرے عزیز بھائی وسی شاہ نے جو کہا، میں بہت احترام کے ساتھ ان سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی مدت اور پھر فواد بھائی کی قید کو ملا کے کچھ بات کہی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ 14 اگست 1947 سے اس ملک کے لوگوں کی میراث ہے. بالکل. اس کا کوئی تعلق گجرانوالہ کے کسی جلسے میں یا پی ایم ڈی سے یا مسلم لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے یا کسی سیاسی رہنما سے نہیں ہے. اس ملک کے 23 کروڑ لوگ اس ملک پہ حکمرانی کا لا ینفک حق رکھتے ہیں. بالکل. اور یہ ہمارا بیانیہ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے یا نہ کہنے سے تعلق نہیں رکھتا. ہم اس ملک پہ حکمرانی کا حق مانگتے ہیں، ووٹ کے لیے عزت مانگتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں، وہ خاموش بھی ہو جائے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا بیانیہ ہے، یہ ہماری وراثت ہے. اس میں کتاب میں بہت ہی خوبصورت اشعار آئے. میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لائنیں پڑھ دوں. ایک خاتون تھیں بڑی نفیس فلسفی، ہانا آرڈنٹ. 1962 میں ایک ناتسی پکڑا گیا، یروشلم میں اس پہ مقدمہ چلا. تو جو کتاب انہوں نے لکھی تھی اس کا ٹائٹل تھا بینالٹی آف ایول. اب وہ بینالٹی کے لفظ پہ میں پھنس گیا کہ اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے بینالٹی کا مطلب سمجھ آ گیا. واہ. اور مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کتاب اختیار کے بانجھ پن کا نوحہ ہے. واہ. یہ بہت خوب. اختیار جو چھین لیا جاتا ہے، جس کے لیے لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، جسے ایل این جی کا سب سے زیادہ پتہ ہو اسی پہ ایل این جی کا مقدمہ بنایا جاتا ہے. جو زمین کی باتیں زیادہ سمجھتا ہے اسی پہ جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں. جو ہمارے بچوں کے لیے صاف پانی مانگتا ہے اس پہ صاف پانی کا مقدمہ بنایا جاتا ہے. تو یہ کتاب یہ ثابت کرتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے بانجھ ہو چکے ہیں. چند اشعار بالکل جو خاص طور پہ وہ سلال والی بات تو سب نے کہہ دی جی. اور وہ نظم ہے بھی حاصلی کتاب. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں، فروری 1959 میں جب دادا فیروز الدین منصور کا شیخو پورہ میں انتقال ہوا تو فیض صاحب ان کے جنازے میں گئے. فیض صاحب ایک تو چین سموکر تھے، سب جانتے ہیں، جذبات کا کھلا اظہار نہیں کرتے تھے، آنکھیں لال تھیں. اور غزل کون سی لکھی تھی؟ تیرے غم کو جہاں کی تلاش تھی. واہ. تیرے غم گسار چلے گئے، تیرے واہ تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب، سر راہ گزار چلے چلے گئے. واہ 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 واہ. تو کسی نے جنازے میں کندھا دیتے ہوئے ایسے کہا کہ فیض صاحب آج ایک فائل بند ہو گئی. تو فیض صاحب نے جواب میں کہا بہت سی فائلیں کھل گئی. آج فواد حسن فواد نے اپنے بیٹے سلال کے لیے جو نظم لکھی تھی، ان نوجوانوں کو دیکھ کے، بزرگوں کی تعداد کم ہے، ویسے ملک میں بھی کم ہے جی. لیکن ان نوجوانوں کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ فواد کی نظم صرف سلال کے لیے نہیں رہ گئی. آج
हाल से बहुत से सलाल हसन बरामद होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। उन्हें मालूम होगा कि कौम के लिए खड़े होना, कौम की भलाई सोचना और उसके लिए जो है जो कीमत अदा करना पड़े वो करना, वो कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं है। उसी से कौम की कामत जो है वो तय पाती है। एक मिसरा चूँकि वो मेरे पसंदीदा शख्सियत चीफ जस्टिस रिटायर्ड हज़रत साकिब निसार साहब के बारे में है। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, चली है रस्म के जहाँ जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। कुछ से सलाहुल अजीज़ ही कह रहा हूँ, फिलहाल रहमतुल्लाह अलैह का वक्त नहीं आया। अब नहीं तो सरे महशर ही ये उठेगा सवाल। और दूसरे मिसरे की काट मुलाज़े फरमाइए, मुनसफ़े वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। वाह 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 वाह। और जुर्रत की भी तो क्या की कि 84 बरस के हुसैन नकी को अदालत में बुला के पूछा हुसैन नकी कौन है। उसके बाद से आज तक जवाब दे रहा है कि मैं मान गया हूं, मैं जानता हूं हुसैन नकी कौन है, इसलिए कि हुसैन नकी का नाम नहीं पूछा जाता, उसके लिए पाकिस्तान की तारीख पढ़ी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ फवाद भाई का कि पहले उन्होंने दयानतदारी के साथ एक अफसर के तौर पे इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत की और अब ये किताब लिख के हम पे एहसान किया है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आपका वजाद साहब। मैं ये सोच रही थी कि जबर के मौसम का जवाब देने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीक़ा क्या है। यहाँ बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने हब्स के जबर के इस मौसम का मुकाबला किया है, तो उसका जवाब हम गाली से नहीं दे सकते, उसका जवाब हम हाथों में लोगों को हथकड़ियाँ लगा के नहीं दे सकते, उसका जवाब हम उनको उनके ज़मीर के सामने जवाब देह करके हम दे सकते हैं। और ये जो किताब है ये उन सब बेज़मीरों के सामने अपने ज़मीर की जवाबदेही के लिए है। सो अगर ये बेज़मीरों को उनके अपने ज़मीर के सामने खड़ी कर दे तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा तमाचा, इससे बड़ा हिसाब और इससे बड़ा इंसाफ हो नहीं सकता। और फवाद हसन फवाद साहब ने ये तमाचा मार दिया है। मेरी अगली जिनसे गुफ्तगू का हमें हमेशा से एज़ाज़ और एक इफ्तिखार रहता है, जिनको बात करना आती है हक़ और सच के लिए हमेशा, नूरुल हुदा शाह साहिबा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि कुछ कुंजे क़फ़स के बारे में कहिए। बहुत शुक्रिया। पहले दिन जब मैं यहाँ आई ओपनिंग सेशन में और वो ख़त्म हुआ तो एक साहब मेरे सामने आकर खड़े हुए और बड़ी नरमी से और बड़े इनकिसारी वाले अंदाज से मुझे कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं फवाद हुसैन हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हालांकि मैं इस सेशन के लिए आई कराची से। मैंने कहा अच्छा अच्छा, और मैं उतर गई। तो उसके बाद एक सेशन में मैं जब क्योंकि मुझे यासिर ने फ़ोन किया था कि आपको इस सेशन में बात करनी है, तो मेरे जहन में अब इस फवाद साहब का ज़िक्र तो ज़ाहिर है कि चलता रहा, हम सुनते रहे और सारा कुछ सामने आते रहा, मगर मेरे जहन में एक तनी हुई गर्दन वाला सूटेड बूटेड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वो उसकी गर्दन तो और भी ज़्यादा तन जाती है। बिल्कुल। फिर अगले किसी सेशन में बैठे थे तो किसी ने इशारा किया कि फवाद साहब कोई रेफरेंस दिया, मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, बड़ा अच्छा भी लगा। मैंने इनको कहा कि आई एम सॉरी, मेरे जहन में एक तस्वुर जो था वो कुछ और था और ये तो सरापा इनकिसारी बने। तो मुस्करा के कहा कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा लगा। अपनी बात कुंजे कफ़स के हवाले से आगे बढ़ाते हुए
यहाँ से ज़रूर शुरू करूँगी। अभी मैं आसमा आपको भी अंदर कह रही थी, उसी के साथ मैं इसे जोड़ना चाहती हूँ कि कराची की खिड़की से जब हम पंजाब को और बिलखुसूस लाहौर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ एक हुजूम है, ऐसा मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो फाशिज़म के साथ खड़े हैं। जब कराची की खिड़की से देखते हैं और जब चैनल्स पर बाज़ एंकर्स को सुनते हैं तो लगता है कि लोगों के मिजाज में फ़ाशिज़म शायद आ गया है कि वो फ़ाशिज़म के साथ खड़े हैं। मैं आज यहाँ तीसरा दिन है और मैं देख रही हूँ कि यहाँ जब फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ बात होती है, यहाँ जब जबर के ख़िलाफ़ बात होती है, यहाँ जब मज़ाहमत की बात होती है, तो यहाँ के लोग जिस तरह रिस्पॉन्स देते हैं, जिस तरह क्लैपिंग होती है, वो एक मायूसी जो कराची की खिड़की से एक मंज़र तस्वुर करते हुए दिल पर छा जाती थी कि अगर पंजाब में भी और अगर पंजाब भी फ़ाशिज़म के साथ खड़ा रहा तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। क्योंकि हम तो सिंध में बरस हा बरस से इस चीज़ से लड़ रहे हैं, लेकिन मगर देखते ये हैं कि बात तब बनती है जब आपके अपने घर में बगावत की आवाज़ बुलंद हो जाए, तब बात बनती है। फवाद की शायरी पिछले कुछ दिनों से मैं पढ़ भी रही हूँ। देखिए, मैं अभी जो बातें हो रही थी उस हवाले से भी कि जब जब्र की सफ़ों में खड़े हुए, एक हुजूम में खड़े हुए, उन सफ़ों में खड़े हुए लोगों में से अचानक जब्र की सफ़ों में से बाहर निकल कर कहे कि मैं आप में से नहीं हूँ, मैं तुम में से नहीं हूँ, मैं अलहदा हूँ, मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, मैं इनकार करता हूँ, उसका हुस्न ही कुछ और है। मज़लूम जो है वो तो चीखता ही रहता है और सुन सुनकर हमारे कान जो है उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन आप देख लें, लीडरशिप भी इसी तरह है। जब उन सफ़ों में से कोई उठकर कहे, मफादात की सफ़ों में से उठकर कोई कहे कि ये मेरा मफाद नहीं है, ये मुझे नहीं है मंजूर, मैं आप में से नहीं हूँ, मैं अलहदा हूँ, मैं वो जो मुट्ठी भर लोग हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मैं उनमें से हूँ और मैं उस तरफ जा रहा हूँ। वो शायरी जो है, उस शायरी का भी हुस्न और है। एक ऐसी शायरी मज़ाहमत, और दूसरा मैं ये कुंजे कफ़स पढ़ते हुए सोच रही थी, थोड़ा बहुत मैंने फवाद को कहा भी आज सुबह जब हम वहाँ बैठे थे कि देखिए, शायरी जबर के दिनों में, हब्स के दिनों में जब शायरी की जाए, और शायरी भी वो जब आप कैद तन्हाई में हों, जब आपके सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद हो कि मैं कब आज़ाद किया जाऊंगा, और एक ऐसा नामालूम जुर्म कि मालूम जुर्म को साबित करना बहुत आसान है, नामालूम जुर्म को साबित करना बहुत मुश्किल है। उस कैद तन्हाई में एक शख्स बैठा हो और बड़े नर्म, बड़े नफीस, बड़े हसीन अल्फाज के साथ वो अपने इख्तिलाफ का इजहार कर रहा हो। कमाल ये है, इसमें जो तशबीहात, जो इस्तिआरे, जो अल्फाज, जो अंदाज़ इस्तेमाल किया गया है, वो नहीं है जो इस दौर में राइज है। वो किसी का मुंह नोचते हुए अल्फाज नहीं हैं, वो जालिम को गिरेबान से पकड़ने के अल्फाज नहीं हैं, वो जबर के सीने पर कोई लाठी रखे हुए अल्फाज नहीं हैं। अगर आप ये शायरी पढ़ें हैं फवाद की, तो इसका कमाल ये है कि ये आपके दिल को छूते हुए गुज़रते हैं।
یہ نشانی ہے ایک جینوئن شاعر کی. اسے قید تنہائی نے شاعر نہیں بنایا, وہ دراصل اس کے اندر ایک شاعر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ میں جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں, تاریخ میں جب بھی حق کی بات آپ تلاش کریں گے, تو تاریخ دان سے زیادہ, کیونکہ تاریخ دان جبر کے ساتھ کبھی کبھی کمپرومائز بھی کر گزرتا ہے, اور کبھی کبھی اپنی پسند اور ناپسند کو بھی دیکھتا ہے, لیکن حق اور ناحق کی جنگ میں جب آپ جائیں گے اور آپ سچ کو تلاش کریں گے تو وہ آپ کو فکشن میں ڈھونڈنا پڑے گا, اس دور کے فکشن میں ڈھونڈنا پڑے گا. اس دور کی شاعری آپ کو بتائے گی کہ اس دور میں حق کہاں کھڑا تھا اور ناحق کہاں کھڑا تھا. تو فواد کا یہ مجموعہ, یہ کتاب جو ہے, جب بھی پاکستان میں مختلف ابواب ہیں, یہ نہیں کہ یہی کچھ دور ہے جو گزرا ہے فاشزم کا اور جبر کا, ہم مستقل اس سے گزرتے رہے ہیں. جبھی ہمارے پاس فیض صاحب ہیں, حبیب جالب ہیں, شیخ ایاز ہیں اور یہ سب, لیکن جب جبر کی بات ہوگی, جب فاشزم کی بات ہوگی, جب حق اور ناحق کی بات ہوگی, اور اس میں جب حوالے آئیں گے ادب میں, جب محقق یا ریڈر یا آنے والے زمانوں کے شاعر اس کے نشانات ڈھونڈیں گے, تو اسے یہ کتاب بھی کھولنا پڑے گی. اور اس کی شاعری میں وہ, لیکن دو چیزیں جو کمال کی ہیں, دیکھیے, ایک جس محبت اور نفاست سے اختلاف کا اظہار کیا گیا ہے, وہاں دوسری طرف جو میں اپنی بات اس نظم کا حوالہ دیتے ہوئے ختم کروں گی کہ بیٹے کے نام جو نظم ہے, جسے ہم سب جس کا ریفرنس دے رہے ہیں, یہ واحد تلخ نظم ہے جو اس پورے مجموعے میں اب تک مجھے نظر آئی ہے. یہ نظم, اس کو ہم سب میں سے سب نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح بھی کی ہے, مگر یہاں کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں تو میں اس کی تشریح نوجوانوں کے سامنے رکھتی چلوں, کہ جس میں فواد کہہ رہے ہیں بیٹے کو کہ حق کا ساتھ نہ دینا, میری طرح آگے نہ, میری طرح اختلاف نہ کرنا, حکمران کے مطلب یہ میں نظم نہیں پڑھ رہی, اپنے الفاظ میں اس کو, یہ وہ نظم ہے جو بتا رہی ہے کہ حبس کے اور جبر کے جن دنوں میں یہ شعر لکھا گیا تھا, اس زمانے میں ایسے نوجوانوں کو تخلیق کیے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو حق کے لیے آواز بلند نہ کریں, جو اختلاف نہ کریں, جو جبر کی صفوں سے نکل کر الگ ہو کر کھڑے نہ ہوں. یہ ان نوجوانوں کی وہاں تخلیق ہو رہی تھی جس کی نشاندہی فواد نے کی ہے کہ میرے بیٹے تو بھی حکمرانوں کے سامنے آواز بلند نہ کرنا. مطلب یہ وہ الگ ایک نشاندہی ہے جو جتنی بھی پیچھے 75 سال کی تاریخ ادب میں آپ ڈھونڈیں گے, شاعری میں ڈھونڈیں گے, فکشن میں جب آپ ڈھونڈیں گے, تو آپ کو یہ علیحدہ ایک چیز, یہ علیحدہ ایک باب نظر آئے گا کہ ایک باب, ایک دور پاکستان میں ایسا بھی آیا تھا جس میں دولے شاہ کے چوہوں جیسے نوجوانوں کی تخلیق کی کوشش کی گئی تھی, جس کی نشاندہی فواد حسن فواد نے اپنی ایک نظم میں کی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ نوجوان اس نظم کو پڑھیں گے, اس کے اندر چھپا ہوا کرب محسوس کریں گے, سمجھیں گے, اور آپ بھی انہی صفوں میں سے نکل کر الگ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ نہیں, ہم ان میں سے نہیں ہیں, ہم اختلاف کرتے ہیں ناحق سے, ہم حق کی چند مٹھی بھر حق پرستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح, یہ انکار کرنا اور وقت کے یزید کے سامنے انکار کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے.
انکار کس کا کس کو کس وقت وہی بتاتا ہے کہ حسین کون ہے. حامد میر صاحب مجھے کہا گیا کہ وقت کم ہے لیکن سب آپ کو سننا چاہتے ہیں, آپ کو بھی, فواد حسن فواد صاحب کو بھی, تو پلیز آپ کچھ کہیے, اس کے بعد پھر ہمارے آج کے جو محفل کی شام کی محفل ہے اس کے. جی سر. بہت بہت شکریہ. کیونکہ آپ نے کہا وقت کم ہے تو میں گزارش یہ کروں گا, مائک تھوڑا سا قریب کر لیجیے, گزارش یہی کروں گا کہ دم بہت ہے. مجھے جب بات کر رہا ہوں تو پلیز بجلی بند نہ کریں, اندھیرا نہ ہو جائے. کیونکہ میں 3 دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں جس بھی سیشن میں ہم ہوتے ہیں اور نور الہدیٰ صاحبہ وہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے, چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. اچھا دیکھیں میں جلدی بات کرتا ہوں. یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے کنج قفس, اور اکثر نوجوان جو ہیں ان کو پتہ ہے کنج قفس کیا ہوتا ہے, قید خانے کا ایک کونا. تو صاحب کتاب جو ہیں وہ اب کنج قفس میں نہیں ہیں, یہ رہا ہو گئے ہیں, یہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب جو ہے ایک جبر کے اور حبس کے موسم میں کنج قفس میں لکھی گئی تھی. تو فواد حسن فواد صاحب تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ تو اب کنج قفس میں نہیں ہیں, لیکن کتاب پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ جبر اور حبس کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا, اور جبر بھی جاری ہے اور حبس بھی جاری ہے. یہ جو اجتماع ہے اس اجتماع کی ایک انفرادیت ہے جو میں نے سٹیج پہ بیٹھ کے مشاہدہ کیا ہے, اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ کنج قفس کی اس تقریب رونمائی میں فواد صاحب کے ساتھ جو لوگ بند تھے, قید میں تھے, وہ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ ایاز صادق صاحب ہیں, شاہد حقان عباسی صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں. ویسے سعد رفیق صاحب نے بھی 2006 میں جب مشرف کے دور میں یہ قید ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کچھ شعر و شاعری کی تھی, پتہ نہیں ان کا دیوان کب آئے گا, لیکن ان سے پہلے فواد صاحب کا آ گیا. تو یہاں پہ فواد صاحب کے جیل فیلوز بھی موجود ہیں, اور جن لوگوں نے ان کو قید کیا تھا, سیاد, ریٹائرڈ سیاد بھی موجود ہیں اور حاضر سربت سیاد بھی موجود ہیں. یہ میرا اشارہ یہ ادھر ہے, یہ جو وردی والے سیاد ہیں نا ان کی طرف, لیکن کچھ سیاد سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سیاد جو ہیں یہ اگر اس وقت فواد صاحب کا ساتھ دیتے جب یہ 16 مہینے کی جیل کاٹ رہے تھے تو شاید وہ کچھ مہینے کم ہو جاتے. لیکن چلیں ابھی یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور جس طرح کہ سب نے سلال حسن کے نام جو نظم ہے اس کا ذکر کیا ہے, تو انہوں نے تو کیا تشریح, میں کروں گا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات. سلال جو ہے وہ ان کے بیٹے کا نام ہے, اور یہ نام جو ہے یہ بلوچ نام ہے, اور یہ نام تھا نواب اکبر بگٹی کے اس بیٹے کا نام تھا, سب سے چھوٹا بیٹا جس کو شہید کر دیا گیا تھا. تو جب فواد حسن فواد کا بیٹا پیدا ہوا تو ان کی پوسٹنگ بلوچستان میں تھی, تو انہوں نے اکبر بگٹی کا جو شہید ہو گیا تھا بیٹا سلال, اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا. اور یہ صرف فواد حسن فواد جو ہے اس نظم میں اپنے بیٹے سے مخاطب نہیں ہے, یہ اکبر بگٹی شہید بھی اپنے شہید بیٹے سلال سے مخاطب ہے. اور یہ جو فواد صاحب کی کتاب ہے, اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو بار بار احساس ہوگا کہ ان کو پاکستان سے تو محبت ہے ہی, لیکن ان کو بلوچستان سے بھی بہت محبت ہے اور کشمیر کی تحریک آزادی سے بھی بہت محبت ہے. ان کی جو کتاب ہے اس میں میری بھی ایک تحریر انہوں نے شامل کی ہے کتاب میں. تو جب انہوں نے مجھے کچھ 6-7 مہینے پہلے کتاب کا مسودہ بھجوایا تو میں نے وہ کتاب ایک رات میں پڑھ ڈالی. تو ان کا تقاضا تھا کہ کچھ لکھے اس کے لیے. میں جب لکھنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ چلو کوئی ایک واقعہ ہے وہ
میں اس میں لکھ دیتا ہوں, پتہ نہیں یہ چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے. اب واقعہ انہوں نے وہ کتاب میں چھاپ دیا ہے. یہ جو کتاب ہے اس میں وہ واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ ہے کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ جیل میں تھے, کنج قفس میں تھے, اور یہ وہاں پہ شاعری کیا کرتے تھے, تو ان کی ایک نظم جو ہے وہ کسی طریقے سے سعد رفیق صاحب نے سمگل کر کے مجھے بھجوا دی, اور وہ ان کی جو نظم ہے وہ میں نے اپنے کالم میں چھاپ دی. میرا کالم اخبار میں چھپ گیا. تو اسی شام کو مجھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلایا. گھر میں نہیں بلایا, اپنے دفتر میں بلایا, GHQ میں, اور انہوں نے جو ہے وہ فواد حسن فواد پہ گفتگو شروع کر دی. اور مجھے تھوڑا سا پہلے پتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ان کی شناسائی ہے, تو وہ اب یہ گفتگو میں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پتہ کرا لیا ہے فواد حسن فواد پہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں, اللہ کی قسم ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے نہیں بند کرایا, اور ہم نے دیکھ لیا ہے. تو جب وہ مسلسل بولتے رہے فواد صاحب کے بارے میں, تو میں نے تھوڑی سی جسارت کی. میں نے کہا جناب ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. کہتے ہیں پوچھیے. میں اپنے آپ کو کسی طور پہ لائق نہیں سمجھتا. بہرحال میں یہ بھی ضرور چاہوں گا کہ آج یہ موقع, نوجوان کافی تعداد میں موجود ہیں, تو میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور اس سے پہلے کہ میں کوئی چیز پڑھ کے سناؤں, ایک چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں کے لیے میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ایسے بیانیے کو جس کی بنیاد کسی ایک طبقے سے یا کسی ایک پیشے سے نفرت پہ ہو, اس کو کبھی بغیر دیکھے سوچے اور سمجھے قبول نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کسی ایسے قبیلے سے تعلق ہے جس نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں جس کو بھی متون اور جس کو بھی معتوب ٹھہرایا گیا ہے, اس کی وجہ اس کا جرم نہیں, اس کی وجہ کسی جرم میں حصہ دار نہ بننا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس غلطی کا شکار نہ ہو, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تاریخ کا صحیح ادراک حاصل رہے, تو تمام لوگوں سے میری یہ درخواست ہے, اور خاص طور پہ اپنی سے کم عمر کے لوگوں سے, کہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈال لیں. چاہے وہ کوئی کتاب ہو, چاہے آپ کو کسی موضوع سے محبت ہو, کہ کوئی بھی چیز آپ کو پسند آتی ہو, آپ کو شاعری نہ پسند آتی ہو, آپ کو نثر نہ پسند آتی ہو, آپ کو سیاست کی تاریخ کی کوئی کتاب پسند آتی ہو, میری آپ سے درخواست ہے کہ روزانہ پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اندھے بیانیوں کا شکار نہیں ہوں گے, آپ کا ذہن, آپ کی سوچ آپ کو صحیح رستے پر ڈالے. چونکہ وقت کم ہے تو دو چار چیزیں جلدی 2-3 غزلوں کے شعر اور پھر ایک آدھ نظم. مزاج شہر ستم گو بدل نہیں سکتا, مزاج شہر ستم گو بدل نہیں سکتا, یہ ظلم و جبر کا موسم بھی چل نہیں سکتا. واہ واہ کیا بات ہے. یہ ظلم و جبر کا موسم بھی چل نہیں سکتا, اور بدل بھی لوں میں اگر یہ مزاحمت کا مزاج, تو اس کے موم کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا. کیا بات ہے. بدل بھی لوں میں اگر یہ مزاحمت کا مزاج, تو اس کے موم کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا. اور وصال و ہجر کے موسم بدلتے رہتے ہیں, میں عمر بھر تو انہی سے بہل نہیں سکتا. اور میرے نصیب میں لکھا ہے دائروں کا سفر, میرے نصیب میں لکھا ہے دائروں کا سفر, میں اس حصار سے باہر نکل نہیں سکتا. اور اے ایک عمر سے خوشبو سفیر میری حسن, میں پھول پاؤں کے نیچے مسل نہیں سکتا. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ. حامد بھائی, میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں لکھوں گا وہ میں, اور آپ نے آج کے دور کا اور پچھلے دور کا موازنہ کیا, تو ایک غزل جو میں اس کی طباعت کے بعد لکھی ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں اب بھی وہی لکھ رہا ہوں جو سچ ہے. باہر آ کے اچھلنے کو ہیں سبھی تخت و تاج, میں نے کہا
उछलने को है सभी तख्तो ताज, मैंने कहा जमीन लेके रहेगी खराज, मैंने कहा। और हमारे चारों तरफ भूख फैल जाएगी, हमारे चारों तरफ भूख फैल जाएगी कि खत्म होने को है अब तो अनाज, मैंने कहा। वाह वाह, और किसी के दुख में कोई भी नहीं रहा शामिल, किसी के दुख में कोई भी नहीं रहा शामिल, बिखर रहा है हमारा समाज, मैंने कहा। वाह, और दिखाते क्यों हो मुझे आने वाले कल के शराब, मुझे तो खौफ दिलाता है आज, मैंने कहा। वाह, और आज के लिए, खास आज के लिए, कि उसे भी गिनने लगे हैं वो जिम्मियों में हसन, उसे भी गिनने लगे हैं वो जिम्मियों में हसन, वाह गरीब शहर ही देगा खिराज, मैंने कहा। वाह, क्या खूब है, वाह। और एक नज्म उजड़ते शहर का नोहा सुनो, हमारे शहर पे आसेब छा रहा है, हमारी गलियों में और मोहल्लों में खौफ पांव जमा चुका है, हमारी सुबहों की रोशनी हमसे छिन गई है, हमारे सर पे हर एक जानिब रिदाए जुल्मत तनी हुई है, हम अपने पुरखों के सब मुहासिन गंवा चुके हैं, हम अपनी नस्लों की सब विरासत लुटा चुके हैं, हम अपने होने के सब हवाले मिटा चुके हैं, हमारी सांसों पे जबरो जुल्मत के दायरे हैं, हमारे शायर सुखन को गिरवी उठा चुके हैं, हमारी तारीख के कलमगर भी आधे सच को ही अपनी मंजिल बना चुके हैं, हमारी सोचों के जाविये भी बदल गए हैं, हमारे लहजे से और लुगत से मिठास, उल्फत के और मोहब्बत के सारे सीगे निकल गए हैं, हर एक लम्हा, हर एक लहजा हम एक दलदल में धंस रहे हैं। मेरी ज़मी के मजावरों को कोई बताए कि वक्त हाथों की मुट्ठियों से उसी तरह से फिसल रहा है कि जैसे साहिल पे रेत पैरों के पानियों से निकल रही हो। वाह वाह, मेरी ज़मी के मजावरों को कोई बताए कि वक्त हाथों की मुट्ठियों से उसी तरह से निकल रहा है कि जैसे साहिल पे रेत पैरों के पानियों से निकल रही हो, कि जैसे यखबस्ता शब अपने मुहीब दामन में मौत को लेके चल रही हो, कि जैसे आंखों की पुतलियों से, कि जैसे उंगली की सारी पोरों से जान यकदम निकल रही हो। मेरी ज़मी के मजावरों को कोई बताए कि लोग तकसीम हो रहे हैं। वाह, कि लोग तकसीम हो, मेरी ज़मी के मजावरों को कोई बताए कि लोग तकसीम हो रहे हैं, तमाम रिश्ते भी और ताल्लुक भी अपनी तौकीर खो रहे हैं। उन्हें बताओ कि अब परिंदों के झुंड सारे दियारे हिजरत को चल पड़े हैं, हमारे आंगन में धूप ऐसी कड़ी पड़ी है कि अपने साये ही जल गए हैं, दरख्त शाखों को, खेत पानी के रस को जैसे तरस गए हैं, हमारे शहरों की तंग गलियों में जैसे फाके ही बस गए हैं। वाह वाह, और उन्हें बताओ कि सारी खलकत दुहाई देने पे आ गई है। और यही पैगाम है कि उन्हें बताओ कि सारी खलकत दुहाई देने पे आ गई है। सो इससे पहले कि खून नाहक हमारी गलियों की और मोहल्लों की नालियों से निकल रहा हो, सो इससे पहले कि खून नाहक हमारी गलियों की और मोहल्लों की नालियों से निकल रहा हो, और इससे पहले कि घर तुम्हारा भी जल रहा हो, अमान दे दो, अमान दे दो। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। फिस्तायत का हर जवाब सिर्फ अल्फाज में है और इनकार में है, तो फिस्तायत का ये इनकार जारी रहेगा। हमने मिट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, लाख मसलूब हुए पर कहीं हिजरत नहीं की। अब नहीं तो सरे महशर ही उठेगा ये सवाल, मुनसिफे वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। वो छोड़ दें, ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आदि नूरोदा साहब।